गोदी में बैठना है। आरिफ पाशा अपने फॉरेन क्लाइंट्स के साथ नहायत अहम मीटिंग में मसरूफ था कि अचानक 4 साल बच्ची उसका कोट खींच कर बोली। सब जानते थे कि वो कितना असूल पसंद और वसीला इंसान है और मीटिंग में ज़रा सी डिस्टर्बेंस उसको भड़का सकती थी। वो बच्ची हाले की बेटी थी, एक बेवा और कंपनी की न्यू एम्प्लॉय। अपनी डरपोक की वजह से वो ऐसे ही आरिफ को पसंद आया देखकर उसने जवाब दी थी और मजबूरी के बायस आज हाले अपनी बेटी को भी साथ लाई थी। दूसरी जानिब जैसे ही हाले की निगाह ग्लास डोर से आरिफ की गोद में चढ़ने की कोशिश करती अपनी बेटी पर पड़ी तो वो दहल कर भागी, मगर आरिफ ने उन्हें इशारे के साथ सख्ती से रोका था। अगले ही लम्हे सबको धचका लगा जब आरिफ ने खुद बच्ची को उठाकर अपनी गोद में बिठाया और इसी संजीदगी से मीटिंग जारी रखी। इसी दौरान वो बच्ची कभी इसकी बेशकीमती टाई को अपने हाथ में लपेटने लगती तो कभी उसके डायमंड के कफ लिंक्स के साथ छेड़खानी करती। हाले कुरैशी ने उसे कितनी मरतबा इशारे से अपने पास बुलाया, लेकिन मजाल है कि वो टस से मस हुई, बस जिद्दीपन से उसके गसील बास की गोद में चढ़ी बैठी रही। दरअसल वो उसकी गोद में आना चाहती थी, लेकिन हाले मसरूफ थी। उसे एक बहुत अहम ड्राफ्ट तैयार करके उसे अपने बास को देना था। बस यही उससे गलती हुई कि उसकी तवज्जो अपनी बेटी से हट गई, जिसका नतीजा जो निकला उससे देख कर तो हाले कुरैशी की जान लबों पर आ गई थी। मीटिंग खत्म होते ही सब एक एक करके वहाँ से निकलते चले गए। बस हाले और आरिफ पाशा की गोद में चढ़ी उसकी बेटी रूम में रह गई। आरिफ पाशा ने उसे अपना कीमती फ़ोन निकालकर अपने फ़ोन से कार्टून लगा कर दिए और खुद उठ खड़े होते हुए कोट दुरुस्त करता हुआ हाले कुरैशी की जानिब बढ़ते उसका खून होश कर गया। तो मिस कुरैशी, मैं कौन हूँ? बॉस? आप मेरे मतलब पूरे ऑफिस के बॉस हैं। सर्द लहजे के सवाल पर वो हूँ से बोलती मुकाबिल की तेवरी पर बढ़ ले आई थी। अच्छा, मुझे लगा कि मैं बेबी सीटर हूँ। मुकाबिल के गहरे तंज पर वो अब शर्मिंदगी के मारे सर तक उठा ना सकी, बस अपने लबों को दांतों के तले कुचलती रही। और आपको अपने इस काम के अलावा कुछ आता है? मुकाबिल की नज़रें उसकी सुर्ख पड़ती लबों पर जमी थी तो वही उस मुबहम सवाल को समझने की तगदो में उसे मुंह उठाए देखेगी। सर, मैंने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। उसे समझ नहीं आया अपने बास के सवाल का जवाब क्या दे, जब भी उसकी जानिब जेट फाइल बढ़ाती हुई मजीद खोया हुई। और सॉरी फिज़ा की वजह से आपको परेशानी हुई, लेकिन आप फिक्र मत करें, फिर ऐसा कभी नहीं होगा। वो मुकाबिल से नजरें मिला नहीं पा रही थी। वो बस चाहती थी कि उसकी घूरती आंखों से जल्द अज जल्द दूर हो जाए। मतलब आप रोज़ बच्ची को ऑफिस ले लाने वाली हैं? उसके संजीदगी से पूछे गए सवाल पर वो बुरी तरह से घबरा उठी। सर, फिज़ा की वजह से मेरे काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो घबराहट के मारे हकला रही थी। काफ़ी ज़हीन थी, लेकिन उसमें खुद एतमादी की कमी थी, जबकि मुकाबिल को पुरएतमाद लोग पसंद थे। यही वजह थी कि आरिफ पाशा उस पर चढ़ जाता था। मुझे काम को में कोताही पसंद भी नहीं है, तो आप आज के लिए कुछ नहीं कह रहा, लेकिन कल आप अपनी बेटी को ऑफिस नहीं लाएंगे। आपके शोहर को जब आप नौकरी करवाने का शौक है तो बच्ची उसे देकर आएँ। इस बात को मुकम्मल करते हुए लैपटॉप खोल बैठ गया। तो हालांकि समझ नहीं आया कि उसे कैसे समझाए कि वो चंद दिनों के लिए फिज़ा को उसके साथ आने दे। मेरी बेटी के ऑफिस आने से मसला है तो मेरी बेटी के साथ मैं इतना महंगा फ़ोन क्यों दे रखा है? वो दिल ही दिल में हम कलाम होते हुए चंद कदम आगे बढ़ा। सर, दरअसल फिज़ा के फादर नहीं है। हाले कुरैशी की बात सुनते उसने एक झटके से अपना सर उठाते हुए हाले को देखा। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरे कहने का मतलब है कि वो हमें छोड़ के जा चुके हैं। मुकाबिल के चेहरे पर से वो अख्ज़ कर चुकी थी कि वो उसकी बात को किस समत ले जा चुका है। मिस कुरैशी, आप अभी अपने काम पर वापस जाएं। उसके सख्त से स्टोक देने पर वो हड़बड़ाती हुई फिज़ा की जानिब बढ़ी थी और उसके हाथ से फ़ोन लेकर उसे अपनी गोद में उठाए बाहर की समझ पड़ी थी। मैं टॉम एंड जेरी देख रही थी। फिज़ा ने एहतजाज किया तो हाले ने उसे प्यार से पिचकारा। आप अपनी न्यू डॉल की फरमाइश की थी ना, तो मैं आपको वो डॉल मंगवा कर दे रही हूँ, लेकिन इस वक्त आप मुझे तंग नहीं करोगी। उसके लालच देने पर वो झट से बहल गई, लेकिन मुँह भी बसोरा। ठीक है, लेकिन मैं अकेली बोर हो जाती हूँ। अपनी बच्ची के शिकवे पर वो उसका फूला गाल चुभती उसे सोफे पर बिठाते हुए उसे ड्राइंग और कलर्स पेंसिल पकड़ा गई थी। कुछ दिनों की बात है, आपको ढेर सारे दोस्त मिल जाएंगे। आपके कंदर कार्टन की क्लासेस शुरू हो रही हैं, फिर आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगी। हाल की बात सुनते फिज़ा के चेहरे पर रोशनी फूट गई थी। फिज़ा ड्राइंग करने में मसरूफ़ हो चुकी थी और अपने काम में। जब लंच टाइम के वक्त फ़िज़ा के लिए ऑफिस की तरफ से खाने पीने की अशिया भेजी गई थी। अरे देखिए मामा, मेरी फेवरेट आइसक्रीम। फ़िज़ा की तो गोया ईद हो चुकी थी। ये किसने भेजे हैं? हालांकि घबराकर पियोन से मुखातिब हुई। सर के असिस्टेंट तो मतलब बास की तरफ से आया। कुछ देर पहले वो मुझ पर बरहम हो रहे थे और आप ये करम नवाजी उनके बड़े लोगों का भी कुछ पता नहीं चलता। सर झटकती वो अपनी बेटी की जानिब मुतवज्जो हो चुकी थी ताकि वो ज़्यादा फैलाए काम
زیادہ پھیلائے کام اور کھائے۔ آفس ٹائمنگ ختم ہوئی تو وہ بھی اپنی چیزیں سمیٹ کر فضا کا ہاتھ پکڑے لفٹ کی جانب چل دی۔ لفٹ کا دروازہ کھلا تھا، وہ تیزی سے فضا کا ہاتھ پکڑے لفٹ کے اندر داخل ہوئی، لیکن سامنے عارف پاشا کو دیکھ کر وہ دل ہی دل میں کرا اٹھی اور اس کی نظریں اپنے فون اسکرین پر مرکوز تھی، جس کی وجہ سے اسے تسلی ہوئی کہ اس سے پہلے کہ وہ گراؤنڈ فلور کا بٹن پریس کرتی، باسط نے یہ کام کر دیا تھا، جس سبب وہ اسے دیکھ کر شکریہ بطور مسکرائی تھی۔ مثالیں آپ کی بیٹی بہت کیوٹ ہے۔ اس نے جھک کر فضا کا گال چھوا تو اس نے جھٹ کے اس کا ہاتھ پر ہاتھ مارا تھا۔ سوری باسط، اسے پسند نہیں کوئی اس کے گال چھوئے۔ وہ بیچاری جھٹ شرمندگی سے وضاحت دینے لگی تھی، بالکل ماما کے علاوہ میرے گال کو چھونے کی کسی کو پرمیشن نہیں۔ فضا نے جھٹ سے اپنی ماں کی طرف حمایت کی تھی تو جواباً باسط برا منائے بغیر ہی سیدھا کھڑا ہو گیا تھا۔ عارف پاشا کے چہرے کے عضلات اس وقت تنے ہوئے تھے، اس کی نظریں بے شک موبائل اسکرین پر جمی ہوئی تھی، لیکن اس کی سماعت انہی لوگوں کی جانب مرکوز تھی۔ فضا کی بات بری بات ہوتی ہے، بڑوں کے ساتھ ہمیشہ احترام والا برتاؤ کیا جاتا ہے، میں آپ کو کتنی بار سمجھاؤں۔ حالے قریشی نے ساتھ ہی ساتھ اپنی بیٹی کو بھی سرزنش کرنا بہتر سمجھا، جس کے جواب میں وہ خفت ہوئی تھی۔ جھٹ کر عارف پاشا کی ٹانگ سے ٹانگ لپیٹتے ہوئے حالے بیچارگی سے پوری طرح سے بوکھلا کر آئے گی۔ فضا میرے پاس آؤ، اس نے اپنی پیاری بیٹی کو پچکارتے ہوئے کہا۔ اس نے جھٹ سے نفی میں سر کو جنبش دیتے ہوئے گویا انکار کر دیا۔ باسط الگ اس سچویشن پر پریشان سا اپنے باس کے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا، جو بے تاثر تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اتنے میں لفٹ کھل گئی۔ حالے قریشی نے بس لمحے بھر کو سوچا اور پھر جھٹ کر فضا کود کو دبوچے برق کی رفتار سے وہاں سے نکلی تھی۔ آج تمہاری ساری فرمائشیں بند ہیں، آنے دو نیلم باجی کو واپس، ان سے بھی کہوں گی کہ تم پر سختی کریں گی، تم بہت بدتمیز ہو چکی ہو۔ اپنی گاڑی کے پاس اسے اتر کر وہ غصے سے تیز تیز بول رہی تھی، جب عارف پاشا کی سرد آواز پر وہ ایک دم سیدھی ہوئی تھی۔ ویسے تو آپ کی آوازیں نہیں نکلتی، بھیگی بلی بنی رہتی ہیں، لیکن بچی کو ڈانٹنے کے معاملے میں آپ شیر ہو گئی ہیں، وہ بھی چھوٹی، اسے پیار سے ہینڈل نہیں کر سکتی آپ۔ مقابل کے برہم ہونے پر حالے کی صورت اتر گئی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ جن کی طرح ناظر ہو جائے گا، ورنہ تو وہ یہ کام گاڑی میں بیٹھ کر سر انجام دے لیتی۔ روحانسی ہو کر اس نے خود کو ہی کوسا تھا۔ سوری سر، حالے نے منمناتی اور وہ گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے فضا کو اٹھا کر گاڑی میں بٹھا گیا۔ اللہ حافظ انکل۔ فضا نے جھٹ ہاتھ فضا میں لہرایا تو جواباً عارف پاشا نے ہاتھ ہلاتے ہوئے باسط اور حالے کو اپنے اس عمل سے حیران کر دیا۔ حالے نے انجن سٹارٹ کیا اور وہاں سے احتیاط سے گاڑی نکال کر لے گئی تھی۔ گھر پہنچ کر وہ کھانا بنانے میں کھڑی ہوگی اور فضا کو اس نے کارٹون لگا دیے تھے۔ وائٹ چکن بنا کر وہ دم پر رکھتے ہوئے اس کے پاس آ کر بیٹھی تو اس کا ذہن بھٹک کر عارف پاشا کی جانب چلا گیا۔ تو اس کی شاندار پرسنالٹی ایک الگ طرح کا سحر تھا، سرمئی ذہانت میں بھی بھری آنکھیں اور تیکھے نقوش، اسے دیکھ کر ہر کوئی مرعوب ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کی کھلتی ہوئی گندمی رنگت پر سیاہ مونچھیں خوب ہی جچتی تھی، جب وہ کسی کو دیکھتا تو یوں لگتا کہ جیسے اندر تک پڑھ لے گا۔ حالے کو علم بھی نہیں ہو سکا کہ وہ اس کے خیال میں ڈوبتی گئی۔ اور مما آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اس کی خاموشی دیکھ کر فضا کو فکر لاحق ہوئی تھی۔ اسے معصومیت سے سوال پوچھتے ہوئے اسے متوجہ کرنے کے لیے اس کا بازو ہلایا۔ وہ چونک کر اپنے خیالوں سے باہر آتی ہوئی گھبرائی، جیسے اس کی چوری پکڑ گئی۔ ارے میری چندا، میں آپ سے کیوں خفا ہونے لگی؟ حالے نے چٹا چٹ اس کی گال چومے تھے۔ مما بھوک لگی ہے۔ کارٹون میں بریک کے دوران فضا نے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ جواباً مسکراتی ہوئی اس کے بال سہلاتے ہوئے کھانا نکالنے کے لیے اٹھی تھی اور ڈور بیل کی آواز پر دروازے کی سمت چل دی۔ اس نے دروازہ کھولا، سامنے ہی مالک مکان کھڑا دکھائی دیا تھا۔ جی کہیں، کیا کام ہے؟ حالے نے سلام کرنے کا تکلف بھی نہیں کیا تھا۔ ارے آپ تو بالکل ہی اجنبی بن گئے، ہمارے بیچ بھی کوئی تعلق ہے، اسی چیز کا ہی لحاظ کر لیں۔ دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے اس نے اپنے ایکسٹرا گرتی آنکھوں کے حالے کے وجود کو گویا ٹٹولا تھا۔ حالے جس نے پہلے ہی اچھے سے سر پر دوپٹہ جما رکھا تھا، اس نے ہائی پھونک کر اپنا دوپٹہ پھر سے ٹھیک کیا تھا۔ آپ کو اگر کوئی کام نہیں تو جائیں یہاں سے۔ اس کے رکھے انداز کو دیکھ کر تو مقابل نے کان کھجایا۔ اتنے میں فضا اور اس کے پیچھے دروازے تک چلی آئی۔ بچی کو دیکھ کر وہ اسے جھٹ سے پیار کرنے آگے بڑھا، لیکن حالے نے جھٹ سے فضا کو اس کی پہنچ سے دور کرتے ہوئے اندر کو کر دیا تھا۔ اگر کوئی کام نہیں ہے آپ جا سکتے ہیں۔ بے مروتی اپنائے اس نے دروازہ بند کرنا چاہا جب بشیر خان نے دروازے کے بیچ اپنا پاؤں پھنسا دیا۔ ارے آپ تو خفا ہی ہوگی، میں تو اس لیے حاضر ہوا کہ مکان لیتے وقت جو ایگریمنٹ بنوایا گیا تھا اسے رینیو کروانا ہے، آپ کی آئی ڈی کی کاپی درکار ہوگی۔ وہ جھٹ لائن پر آتے ہوئے تیزی سے بات ختم کرتا ہوا حالے کو منتظر نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ دیکھیں میں کہہ چکی ہوں، مجھے گھر بدلنا ہے تو کانٹریکٹ دوبارہ بنوانے کا کیا فائدہ؟ حالے کی بات سنتے مقابل کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ چمکی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ کوئی مل گیا ہے جبھی یہاں سے بھاگنے کی جلدی ہے؟ ہم میں بھلا کیا کمی ہے؟ اس کی حباست بھرے انداز کی بکواس حالے جیسے ٹھنڈے مزاج والی لڑکی کا بھی دماغ گرم کر گئی تھی۔ حالے میں بے شک خود اعتمادی کا فقدان تھا، لیکن بےہودہ گفتگو تو وہ بھی برداشت نہیں کر پائی تھی۔ جبھی اس کا ہاتھ اٹھا اور مقابل کے گال لال کر گیا تھا۔ دفعہ ہو جو یہاں سے، میں بہت وقت سے تمہاری بےہودہ حرکتیں برداشت کر رہی ہوں، اس سے پہلے کہ میں پولیس کو بلا لوں۔ نکلو۔ وہ مٹھی دبوچے تھر تھر کانپتی
گویا شخص کو کچھ مار دینا چاہتی تھی، تو وہیں اس کا خیر آلود نگاہ ڈالتے ہوئے تیزی سے پلٹ کر سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ حالے نے دروازہ بند کیا اور وہیں پشت ملائے نیچے بیٹھتی ہوئی گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی تھی۔ وہ دو ننھے ہاتھ اس کے ہاتھوں پر آ کر جمے تھے۔ مما کیا ہوا؟ گندے انکل نے تانگ کیا آپ کو؟ اپنی ذہانت سے بڑھ کر سوال کرتے ہوئے اس نے حالے کو ششدر کر دیا تھا۔ کیا اس کی بیٹی اتنی سی عمر میں لوگوں کے رویے سمجھنے لگی ہے؟ وہ بے ساختگی سے سینے سے پنچھی ہوئی فضا کو باتوں میں لگا کر اسے کھانے کھلا کر سلاتی فون اٹھائے کمرے سے نکل آئی تھی۔ اس نے دبئی میں مقیم اپنے بھائی کو کال ملائی تھی جو وہاں اپنی فیملی کے ساتھ مقیم تھا۔ کار ریسیو ہوتے ہی اس نے انہیں سلام کیا، کیسی؟ انہوں نے حال پوچھا تو اسے بڑے زور کا رونا آیا، لیکن وہ رونے کی خواہش دبا گئی تھی۔ بھائی آپ کہہ رہے تھے نا آپ پاکستان شفٹ کر جائیں، تو میں پوچھ رہی تھی کہ کب تک واپس لوٹ رہے ہیں؟ اس کے بھائی 10 سال سے بیرون ملک میں مقیم تھے اور ان کا وہاں اچھا خاصا کاروبار چل نکلا تھا۔ اس کے والد تو حالے کے بچپن میں انتقال کر گئے تھے، لیکن والد کا انتقال اچانک ہی ان کی قلب حرکت بند ہونے جانے کے سبب سے 4 ماہ پہلے ہی ہوا تھا۔ ان کا پہلے اپنا گھر تھا، لیکن فرحان کو بزنس بڑھانے کے لیے رقم درکار تھی، تو اس کی والدہ نے گھر بیچ کر حالے کا حصہ الگ کرتے انہیں مطلوبہ رقم دے دی تھی۔ جب سے وہ کرائے پر ہی تھے اور اس کے بھائی نے انہیں یہ گھر دلوا کر گئے تھے۔ ان کی بھابھی کے جانے والے مالک مکان تھے۔ جب تک حالے کی اپنی امی زندہ تھی تو وہ شخص ٹھیک رہا تھا، لیکن اس کے اکیلے پڑتے ہی اس شخص کی نظریں بدل گئی۔ ویسے بھی ہمارے معاشرے میں اکیلی عورت مرد کو آسان شکار لگتی ہے۔ کیسا دردناک المیہ ہے یہ۔ والدہ کے انتقال کے وقت جب وہ آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ واپس پاکستان آنا چاہ رہے ہیں۔ یہ سن کر اسے اطمینان حاصل ہوا۔ اس وقت اسی بابت ان سے پوچھ رہی تھی، دیکھو حالے اب بچے میرے بڑے ہو رہے ہیں تو فی الحال پاکستان نہیں آنا چاہتے۔ ان کی بات سنتے ہی حالے ایک دم نڈال سی ہوتی ہوئی صفحے پر گر سی گئی تھی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ بھائی آ جائیں گے تو انہیں کے ساتھ رہے گی، لیکن اچانک ہی انہوں نے انکار کر دیا۔ حالانکہ کچھ دن پہلے ہی ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ 1 مہینے لگے گا اور وہ پاکستان آ جائیں گے، لیکن ان کے انکار پر گویا وہ پھر سے اکیلی رہ گئی۔ تم سکون سے وہیں رہتی رہو، میں تمہیں معمول کے مطابق پیسے بھیجتا رہوں گا۔ اب تم بھی جاب کر رہی ہو، ماشاءاللہ فضا بھی بڑی ہو گئی ہے تو تم خود بھی مصروف ہوتی ہوگی، ایسے میں اکیلا پن کہاں محسوس ہوتا ہوگا؟ اس کے بھائی کیا کہہ رہے تھے؟ اسے اکیلا پن محسوس نہیں ہوتا ہوگا۔ وہ انہیں چیخ چیخ کر بتانا چاہتی تھی کہ وہ بہت اکیلی ہے۔ اسے ڈر لگتا ہے وہ کئی راتوں سے سو نہیں سکی اور ہر آہٹ پر وہ خوف سے اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے، لیکن وہ یہ سب بول نہیں سکی کیونکہ اس کی آواز گٹ گئی تھی۔ اگلے دن وہ وقت سے پہلے ہی گھر سے نکل آئی تھی۔ نیلا باجی اس کی امی کے دور سے ہی اس کے گھر کام کرنے آ رہی تھی۔ اس کی امی کے انتقال کے بعد جب وہ نوکری پر جاتی تھی تو وہ بھی فضا کی دیکھ بھال کرتی تھی، لیکن اچانک ہی ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی، جس سبب انہیں عجلت میں گاؤں کے لیے نکلنا پڑا۔ اور ان کے جانے کے بعد اصل پریشانی ہی شروع ہوئی تھی۔ 2 دن تو اس نے فضا کو پڑوس میں چھوڑا، لیکن پھر فضا نے شکایت کی کہ ان کے بچے اسے مارتے ہیں۔ یہ بتاتے ہوئے وہ بچی رو دی تھی۔ اب حالے کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، مجبوراً اسے فضا کو آفس لانا پڑ رہا تھا۔ آفس آ کر اس نے فضا کو اچھے سے سمجھایا کہ اسے اس کے کیبن سے باہر نہیں نکلنا۔ اس نے اسے ٹیپ دیا تھا اور کچھ سافٹ ٹوائے پکڑا دیے تھے اور اس کا بیگ بھی اس کے پاس رکھ دیے تھے، جس میں اس کی ڈرائنگ باکس، کلرز کے علاوہ اسٹور بریکس بھی تھے۔ حالانکہ HR کے ساتھ میٹنگ کی فکس تھی اور اسے سمجھا کر اپنے کیبن سے نکل گئی تھی۔ اس کے جاتے فضا نے ڈرائنگ بک نکالی اور مصروف ہو گئی۔ حالانکہ ابھی تک واپسی نہیں ہوئی، فضا نے نگاہیں گھمائی جب اسے گلاس وال سے عارف پاشا اپنے آفس کی جانب جاتا دکھائی دیا تھا اور اسے دیکھ کر وہ ایک دم سے پرجوش ہوتی ڈرائنگ بک ہاتھ میں پکڑے کیبن سے نکلتی اس کے پیچھے چل دی۔ عارف پاشا باسط کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنے شاندار آفس میں داخل ہوتا سیدھا جا کر اپنی کرسی پر بیٹھا اور اس کی نگاہ فضا پر جا تھمی تھی۔ وہ بے حد متوجہ اور پرخوش ہوتی ہوئی زوردار انداز میں سلام کرتی اس سے پہلے اس کے قریب جاتی باسط نے اسے رستے میں ہی روک دیا۔ آپ یہاں کیوں ہیں؟ آپ کو اپنی ماما کے پاس ہونا چاہیے۔ باسط کے نرم سی استفسار کرنے پر اسے کیوٹ سا منہ بنایا۔ وہ تو میٹنگ میں بزی ہیں۔ فضا کی اطلاع پر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا فضا پھر سے بول اٹھی، کل سویٹ انکل نے مجھے گودی میں لیا تھا تو میں ان کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ ماما کہتی ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا کرے اسے شکریہ ادا کرو۔ اتنی چھوٹی سی بچی کی وہ اتنی سمجھداری کی باتیں سن کر وہ دونوں متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ تو اس وقت آپ میرا شکریہ ادا کرنے آئی ہیں؟ عارف پاشا کے سوال پر وہ جٹ باسط کی سائڈ سے نکل کر تیزی سے اس کے میز کے پاس آ کر رکی اور ہاتھ میں پکڑی بک کھول کر مقابل کی جانب بڑھا دی۔ عارف پاشا نے متجسس انداز میں ڈرائنگ کی نگاہ ڈالی تو ایک لمحے کو وہ دنگ رہ گیا۔ اس نے کافی نفاست سے اس کا اسکیچ بنانے کی کوشش کی تھی۔ وہ بالکل اس جیسا نہیں تھا، لیکن مشابہت کافی حد تک تھی۔ آپ نے تو کمال کر دیا۔ عارف پاشا کے منہ سے تعریفی جملے سنتے ہی اس کا سینہ خوشی سے مارے چوڑا ہوا۔ باسط بھی قریب آتے ہوئے ڈرائنگ کو دیکھنے لگا اور یہ کس کا اسکیچ ہے؟ اس نے پیج پلٹا تو اسکیچ تھا، لیکن اس کے پورے منہ پر کالی کلر کی استعمال
تھا یہ گندے انکل ہیں، ہر وقت مما کو تنگ کرتے ہیں، کل بھی مما کو تنگ کر رہے تھے تو مما نے ان کے اوپر تھپڑ مار دیا، لیکن بعد میں وہ خود ہی رونے لگی۔ کل کے واقعے کو مختصر بیان کرتے ہیں، آخر میں کچھ الجھی سی گویا ہوئی یہ گندے انکل کون ہے؟ عارف پاشا کے چہرے کا جلال واضح تھا لیکن لہجے میں نرمی برقرار رکھی گئی تھی۔ بشیر انکل گندے انکل ہیں، وہ ہمارے مالک مکان ہے۔ فضا کے انداز میں اس شخص کے لیے واضح ناپسندیدگی نمایاں تھی۔ باسط مجھے ساری معلومات درکار ہے، اس کی محکم بات کو سمجھتے ہوئے سر ہلائی کمرے سے نکل گیا۔ آپ کے ڈیڈی نہیں ہیں؟ ڈرائنگ کے پیج پلٹتے مقابل نے لہجے میں سرسری رکھا اور پہلے ہم ڈیڈ کے گھر رہتے تھے لیکن وہ مما پر بہت چیختے چلاتے تھے، مما کو مارتے بھی تھے۔ پھر ایک دن نانو ہمارے ساتھ ہمیں اپنے گھر لے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد نانو ہمیں چھوڑ کر اللہ میاں کے پاس چلی گئی۔ ان کو میں اور مما بہت مس کرتے ہیں۔ مما کے بعد ایک نانو ہی تھی جو ہمیں بہت پیار کرتی تھی۔ ماموں بھی پیار کرتے ہیں لیکن وہ یہاں نہیں رہتے۔ اپنی معصومیت میں اس نے اسے ساری باتیں بتائی جا رہی تھی، حالانکہ حالے نے اسے سختی سے منع کر رکھا تھا، کسی اجنبی کو گھر کی باتیں نہیں بتاتے۔ لیکن فضا کو عارف پاشا اتنا پسند آیا کہ اس نے اپنی ماں کی اتنی اہم بات بھی بلا دی تھی۔ وہ یہ تصویر رکھ سکتا ہوں؟ عارف پاشا نے اس کی توجہ بھٹکانے کے لیے بات بدلی۔ جی آپ رکھ سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے ہے۔ اس کی منظور ملتے ہی عارف پاشا نے وہ تصویر احتیاط سے نکالی اور اپنی فائل میں رکھ لی۔ وہ اسے ڈرائنگ پاس کر رہا تھا اور جب حالی قریشی نے اسے باختہ ہی آفس میں داخل ہوئی۔ فضا، میں نے کہا تھا کہ آپ کو میرے کیبن میں ہی رہنا ہے۔ وہ اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے ڈپٹنے لگی تھی۔ سر، میں پریشانی کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ بیٹی کے بعد آپ اس کی توجہ جھٹ اپنے باس کی جانب ہوئی تھی جو اس کے چہرے کی جانب بغور دیکھ رہا تھا۔ آپ کی بیٹی آپ سے زیادہ سمجھدار ہے، وہ مجھے پریشان نہیں کرتی۔ مقابل کے گہرے طنز پر وہ شرمندہ ہوتی سر جھکا گی۔ بہرحال HR کے ساتھ آپ کی میٹنگ کیسی رہی اور باقی تفصیلات آپ مجھے میل کریں۔ مقابل کے دیے گئے حکم پر اس کا سر ایک جھٹکے سے اوپر کو اٹھا۔ سر، ابھی وہ جھٹ پریشان ہوئی۔ اسے دراصل ایک گھر دیکھنے کے لیے نکلنا تھا۔ لنچ کے بعد اس نے سوچا تھا کہ آدھی چھٹی لے لے گی لیکن ہائے رے بری قسمت، آپ تو میل کا سن کر کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ جیسے آپ نے آپ سے کوئی چوٹی سر کرنے کو کہا دیا تھا۔ مقابل کے کڑے انداز پر وہ بوکھ لائی تھی۔ سر، میں آپ کو کل میل نہیں بھیج سکتی، یا پھر یوں کروں کہ رات کو آپ کو میل کر دوں۔ اسے علم ہی نہیں ہو سکا کہ وہ اسے راضی کرنے کے چکر میں اس کے قریب ہوگی۔ ابھی کیا قباحت ہے؟ تیکھے چتونوں سے سوال پوچھا گیا۔ وہ اس دوران فضا ان دونوں کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے اسے منظر لطف اندوز کر رہا ہو۔ کوئی قباحت نہیں، میں کر دیتی ہوں یہ کام، لیکن مجھے ایک ضروری کام سے آدھی چھٹی چاہیے۔ بالآخر تھلے سے باہر آئے گئی تھی۔ چھٹی کس لیے چاہیے تھی؟ وہ اس کی جانب رک گیا تھا، گویا جیرا پر اتر آیا تھا۔ سر، مجھے ایک پرسنل کام نپٹانا ہے۔ حالے کے مبہم جواب پر اس نے حالے کو غور سے دیکھا۔ کتنا پرسنل؟ اس نے پرسنل پر زور دیتے ہوئے اس کے ملاوے چہرے پر نظریں گاڑ دی۔ سر، اب ہر بات پر آپ کو تو نہیں بتا سکتی نا؟ اس مرتبہ وہ گھبرائی نہیں بلکہ چڑکی تھی۔ اب تو کافی بدتمیز بھی واقع ہوئی ہیں۔ عارف پاشا کی جانب سے وہ پھر سے طنز کا تیر چلایا گیا تھا۔ حالے نے آگے بڑھ کر اسے بات کی وضاحت دینی چاہیے تھی لیکن اس کا اچانک پیر ڈگمگایا اور جس کے نتیجے میں وہ پوری عارف کے پاشا پر جھک گئی تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ اس وقت کرسی کی ہتھی پر اپنے دونوں ہاتھ جما لیے تھے، ورنہ وہ تو سیدھی اس کے کشادہ سینے میں سما جاتی۔ کس قدر شرمندہ کر دینے والی صورتحال تھی۔ مقابل پرسکون بیٹھا تھا، اس کے تاثرات یقیناً لطف پا رہے تھے اور اس نے اپنی ہنسی دبا لی تھی، لبوں پر مٹھی جمائی ہوئی تھی۔ وہ تو حالے اپنی بڑی بڑی آنکھیں مزید پھاڑے مقناطیسی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، ایک لمحے کو ساکت رہ گئی تھی۔ کمر میں درد ہو جائے گا۔ مقابل کی سرگوشی پر وہ خوفزدہ سی پیچھے ہوتی ہوئی اسے سرخ بانپوں چھوڑے گالوں کو تھپتھپاتی فضا کی جانب بڑھی تھی۔ مما، شکر ہے آپ نے کرسی پکڑ لی، ورنہ آپ تو سیدھی انکل کی گود میں جا گرتی۔ اوف! فضا کی لمبی زبان، اس کے لمبے حالے کا دل کیا زمین پھٹے اور نگل لے۔ اس نے وقت ضائع کیے بغیر فضا کا بازو پکڑا اور تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ پیچھے عارف پاشا کتنے عرصے بعد یوں کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ حالے کے چہرے کے کیوٹ تاثرات یاد کرتے اس کی ہنسی ہی نہیں تھم رہی تھی۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا لیکن اسے ابھی مطلوبہ گھر نہیں ملا تھا۔ جو گھر ایجنسی والے دیکھ رہے تھے اس کی ڈیمانڈ بھی منافی تھی اور اس نے دو چیزیں مانگی تھی، گھر کی سیکیورٹی اچھی ہو اور گھر صاف ستھرا آفس سے قریب ہو، لیکن ہر مرتبہ دو میں سے ایک چیز رہ جاتی، آفس کا لوڈ اور گھر کی ٹینشن اور فضا کی ذمہ داری۔ اس سب نے مل کر اسے تھکا دیا تھا۔ وہ آج آفس سے لوٹی تو اسے ہلکا ہلکا بخار محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کھچڑی پکائی اور دونوں ماں بیٹی نے کھانا کھا کر آج جلدی بستر پر لیٹ گیا تھا۔ فضا کو سلا کر اس نے بخار کی گولی کھائی اور پانی پی کر لائٹ بند کرتی وہ جیسے کمرے میں جانے لگی کہ اسے لگا کہ کوئی مین دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حالے کی جان لبوں پر آئی تھی، وہ دبے قدموں کمرے کی جانب بڑھی اور کمرہ اندر سے لاک کرتے ہوئے موبائل اٹھا کر کیمرے کی فوٹیج چیک کرنے لگی۔ دروازے پر بشیر ہی تھا، ساتھ میں دو آدمی اور تھے اور اس نے شک کی تصدیق ہوئی، لیکن زیادہ تشویشناک بات یہ تھی کہ وہ لوگ اس کے دروازے کا لاک توڑنے کی کوششوں میں تھے۔ اس لمحے فضا کو شدت سے ایک مرد کی کمی کا احساس ہوا۔
یہ گھبرانے کا نہیں یا ڈرنے کا وقت نہیں تھا، اس نے دماغ حاضر رکھا اور اگلے ہی لمحے باسط کے نمبر پر کال لگا چکی تھی۔ اس وقت وہ ایک ہی مرد تھا جس پر وہ بھروسہ کر سکتی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی یہ نمبر باسط کا نہیں، عارف پاشا کا ہی تھا۔ اس کے 2 نمبر تھے۔ پرائیویٹ نمبر والا فون سارا وقت باسط کے پاس ہوتا تھا، اسی پر سب کی کالز آتی تھی جسے وہ اٹینڈ کرتا۔ اگر ضروری کال ہوتی تو عارف پاشا فون دے دیتا۔ دوسری فون پر بیل پر ریسیو ہوئی تو اس نے دوسری جانب بولنے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ باسط میرا مالک مکان میرے گھر میں گھسنے کی کوشش کرے، پلیز تم کچھ کرو، میں اپنی بیٹی کے ساتھ بالکل اکیلی ہوں۔ وہ سہمی اجلت میں بول رہی تھی جب دوسری جانب سے وہ تیزی سے بول اٹھا، آپ روم لاک کر کے فضا کو لے کر باتھ روم میں جائیں اور خود کو وہاں لاک کر لیں، میں بس کچھ دیر میں پولیس کے ساتھ وہاں پہنچ رہا ہوں۔ مقابل کی ہدایت سنتے اس نے سوتی ہوئی فضا کو گود میں اٹھایا اور تیزی سے باتھ روم میں جا کر بند ہو گئی، اور اس عمل میں نے فضا کو ڈسٹرب تو کیا لیکن وہ سوتے میں اٹھ گئی تھی۔ مما کیا ہوا؟ حالے کو روتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں، بس تم خاموشی سے یہاں بیٹھ جاؤ۔ اس نے فضا کو پچکارتے ہوئے قریب رکھے اسٹول پر بٹھایا۔ فضا اسی اسٹول پر بیٹھ کر منہ ہاتھ دھوتی تھی۔ اس نے فون ایک مرتبہ پھر کان کے ساتھ لگا کر کال کٹ نہیں کی گئی تھی۔ دوسری طرف سے وہ شاید دوسرے موبائل پر کسی سے بات کرتے ہوئے چیخ رہا تھا تو وہ وہی بشیر لاک توڑنے میں کامیاب ہوتا۔ خوشی خوشی گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے کمرے چیک کرنے لگا تھا۔ ایک کمرہ خالی تھا جبکہ دوسرے کمرے میں لاک لگا ہوا تھا۔ اس نے زور سے آزمائی شروع کی۔ 2-3 جھٹکوں کے بعد دروازہ کھل گیا تھا۔ کہاں چھپی ہے بلبل؟ اب یہ چھپنا چھپانا بیکار ہے، شیطان کا روپ لیا وہ کمرے کی تلاشی کر چکا تھا۔ اس کے ساتھ آئے 2 لوگ بھی یہی کام کرنے لگے۔ مجھے لگتا ہے کہ باتھ روم میں ہے، اتنا کہہ کر اس کے ساتھ آئے آدمی دروازے پر قدم مارنا شروع کر دیا۔ اندر موجود سہمتی بھی اپنی ماں کے سینے چمٹے ہوئے حالے کی دل ہراش چیخ نے عارف پاشا کو پاگل کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ دروازہ توڑنے میں کامیاب ہوتے، پولیس نفری تیز سمتی سے داخل ہوئی اور دبوچ گئی تھی۔ حالے لوگ اب اپنی خیر مناؤ، عارف پاشا تمہارے ساتھ وہ کرنا چاہتا ہے تمہاری نسلیں یاد رکھے گی۔ ایس پی نے ان تینوں کو بھرپور تو واضح کرتے ہوئے انہیں کھینچ کر باتھ روم کا دروازہ بجایا، لیکن اندر سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ اتنے میں وہاں عارف پاشا بھی پہنچا تھا۔ یار وہ دروازہ نہیں کھول رہی۔ تیمور کی بات سنتے ہی اس نے ایک طرف اور دروازہ بجاتے ہوئے فضا کو آواز دینے لگا، فضا یہ میں ہوں، آپ کا اچھے والا انکل، آپ نے میرا اسکیچ بنایا تھا نا، پلیز دروازہ کھولو۔ تیمور نے اس کا یہ روپ پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ وہ سخت گیر طبیعت کا حامل تھا، یہ نرمی اس نے مقابل میں دیکھی نہیں تھی۔ مما انکل ہے، اب دروازہ کھولیں۔ فضا نے حالے کا کندھا ہلا کر اسے متوجہ کرنا چاہا لیکن وہ اسے ہاتھ سے لگائے یوں ہی بیٹھی رہی۔ اس کا بخار بڑھ چکا تھا، دل و دماغ اسی لمحے کو گویا کام کرنا چھوڑ چکے تھے۔ اس کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ تیمور کو تشویش لاحق ہوئی۔ عارف پاشا نے بس ایک لمحے سوچا اور اگلے ہی لمحے وہ پوری قوت سے دروازہ سے ٹکرایا، جس کے نتیجے میں دروازے کا لاک ٹوٹا اور وہ پوری قوت سے دروازہ دیوار سے جا ٹکرایا۔ وہ دونوں تیزی سے آگے پیچھے اندر داخل ہوئے اور مس قریشی، آپ ٹھیک ہے؟ وہ پنجوں کے پال اس کے سامنے بیٹھا بے فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے ان کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، میں بچی کو لے کر جاتا ہوں، تم انہیں باہر لے آؤ، سنجیدگی سے کہتے ہوئے فضا کو گود میں اٹھائے باہر نکلا۔ مما فضا کے انداز میں اپنی ماں کی تڑپ شامل تھی۔ مما کو عارف انکل لا رہے ہیں، اب میرے ساتھ چلیں، میری بھی آپ کی طرح ایک گڑیا بیٹی ہے، یقیناً آپ اس سے مل کر خوش ہو جاؤ گی۔ وہ اسے پیار سے بلاتے ہوئے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ دوسری طرف عارف پاشا نے حالے کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ کٹی ڈال کی طرح ایک طرف ڈہ گئی تھی، اور پھر اس نے پھرتی سے اسے سنبھال دیا اور اس کے بے ہوش وجود کو گود میں اٹھائے تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ عارف پاشا کا غم اور غصے کے عالم کا ہی الگ تھا۔ اندر ایمرجنسی میں حالے کا علاج چل رہا تھا اور باہر وہ کوریڈور کے کونے میں فون کان سے لگائے باسی سے بات کر رہا تھا، مجھے وہ شخص جیل سے باہر دکھائی نہ دے، لیکن اس سے پہلے اس کو ایک مرتبہ موت کا مزہ ضرور چکھانا، اسے بھی تو پتہ چلے کہ جب انسان بے بس ہوتا ہے تو اسے کیسے لگتے ہیں۔ دبے انداز میں گراتے اس نے فون کال کٹ کی اور لیکن تیمور کی کال آ رہی تھی۔ فضا کیسی ہے؟ اس کی انداز کی بے چینی تیمور کی وہ حیران کر گئی۔ تم عارف پاشا ہی ہو نا؟ مقابل کی شرارت پر وہ بھڑکا تھا، بکواس بند کر، منہ تڑوائے گا کیا؟ لیکن اس کے خوش انداز پر دوسری جانب کہہ کر سنائی دیا، کچھ دیر پہلے ہی اس نے اس شخص پر نرم کہہ کر لگایا تھا، وہ اسے چھیڑ کر لطف لے رہا تھا، مجھے لگتا ہے کہ تجھے اس سے ملنے آنا پڑے گا۔ اس کے سرد انداز پر تنبیہ پر وہ سنبھلا تھا، ایک بار تو مذاق بھی نہیں سمجھتا، خیر جانے دے، فضا کا بوجھ پوچھ رہا ہے نا تو بالکل ٹھیک ہے، ذرا زارا کے ساتھ اچھی بن رہی ہے، ویسے بھی بچہ جلد بیٹھ جاتا ہے، تم اس کی چھوڑو، مس قریشی کا بتاؤ۔ یہ سوال کرتے اس کے انداز میں سنجیدگی طرح ایمرجنسی میں ہے، مجھے ابھی نہیں اندر کیا کر رہے ہیں،
وہ لوگ اس کے چنچلائے انداز اور چڑچڑے پن پر تیمور کو بہت کچھ سمجھا رہا تھا، لیکن وہ یہ سب ابھی فی الحال اس سے نہیں کہہ سکا۔ پہلے ہی اس کا موڈ خراب تھا، ایسا نہ ہو کہ اس کا مذاق بھاری پڑ جائے۔ عارف پاشا نے فون بند کر کے پینٹ کی پاکٹ میں رکھا اور ایمرجنسی روم سے نکلتے ہی ڈاکٹر کی سمت پڑ گیا۔ ایک تو پیشنٹ کو پہلے ہی بخار تھا، اوپر سے ذہنی دباؤ کی وجہ سے دل کی دھڑکن پر دباؤ پڑا، جس کی وجہ سے انہیں سانس لینے میں دشواری پیش آئی، لیکن اب وہ ٹھیک ہے، ابھی دواؤں کے زیر اثر سو رہی ہیں، صبح اٹھتی ہیں تو ان کی کنڈیشن کے حساب دیکھیں گے۔ چھٹی دینی ہے یا مزید رکھنا ہے؟ پروفیشنل انداز میں ساری گفتگو کرتے ہوئے ایک نرم مسکراہٹ مقابل پر اچھالتے آگے بڑھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد حالے کو روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ عارف پاشا نے اس کے لیے پرائیویٹ روم لیا تھا تاکہ حالے قریشی کو کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکے۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی بیڈ کی سمت آتے کئی لمحات تک اسے یوں ہی بغیر پلک جھپکائے دیکھے گیا تھا۔ اسے دیکھ ہمیشہ عارف پاشا کو اپنی ماں یاد آ جاتی تھی۔ ان میں بھی ہمیشہ خود اعتمادی کی کمی رہی، جس کی وجہ سے اس کے ڈیڈ نے کبھی انہیں پسند نہیں کیا تھا۔ عارف نے کافی کوشش کی تھی کہ انہیں گروم کرنے کی، لیکن سب بیکار گیا تھا۔ اس کے ڈیڈ نے دوسری شادی کر لی۔ اس بات کا اس کی ماں نے اتنا صدمہ لیا کہ وہ کمرے میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر ایک دن وہ مردہ وجود کے ساتھ اپنے کمرے میں پائے گی۔ انہوں نے بے بس ہمیشہ خود کو مظلوم تصور کیا، کبھی خود سے آگے بڑھ کر چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر وہ ایسا کرتی تو آج وہ زندہ ہوتی، لیکن حالے قریشی ان جیسی ہرگز نہیں تھی۔ وہ برے حالات میں گزرنا جانتی تھی۔ ان کی میرڈ لائف فیل ہوگی، اس کی ماں چلے گی، لیکن وہ ٹوٹی نہیں۔ جاب کے ساتھ ساتھ وہ بیٹی کو بھی سنبھال رہی تھی، اور آج جس طرح اس نے حاضر دماغی کا ثبوت دیا وہ قابل تحسین ہے۔ وہ سچ میں اس کی ماں جیسی نہیں تھی، بلکہ وہ بہادر تھی۔ ہاں، وہ جلد گھبرا جاتی تھی، لیکن برے حالات سے لڑنے کی کوشش ضرور کرتی تھی۔ نہ جانے کب تک اسے یوں ہی دیکھتے خیالوں میں گم رہتا۔ جب نرس دروازہ ہلکا سا بجاتی ہوئی کمرے میں چلی گئی، ڈرپ میں انجیکشن ڈالا اور کچھ سیکنڈ انتظار کرنے کے بعد جس وقت وہ کمرے سے نکلی، عارف پاشا صوفے پر سر ڈالے شاید سو گیا تھا۔ نرس نے ایک مسکراتی نظر اس وجیح شخص پر ڈالی، اس کمرے سے نکلے۔ نہ جانے کیا وقت ہوا تھا جب اس کے فون کی آواز عارف پاشا کو جگانے کا سبب بنی تھی۔ اس نے ہاتھ مار کر فون اٹھاتے کان سے لگایا تھا۔ سر، آپ اپنا فون چیک کریں۔ باسط کی گھبرائی ہوئی آواز سنتے ہی اس نے کال بند کرتے ہوئے سوشل میڈیا اوپن کیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ ہر جانب چلتی ہوئی ایک ہی خبر کو دیکھ بری طرح دہڑا تھا۔ حالے جو آہستہ آہستہ ہوش کی جانب آ رہی تھی، اس دھاڑ پر پوری طرح بیدار ہوئی اور آنکھیں پھاڑ کر اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ اس کی نظر عارف پاشا پر پڑ گئی اور ٹھیک اسی وقت مقابل نے بھی اسے دیکھا تو لپ کر اس تک پہنچنے میں بیٹھنے میں مدد دی۔ آپ کیسے محسوس کر رہی ہیں؟ آپ بمشکل اپنے تاثرات نامہ رکھتے ہوئے سنجیدگی بڑی نرمی سے متفسر ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ فضا کہاں ہے؟ اسے اپنی بیٹی کی فکر میں مبتلا دیکھ کر اس نے تیمور کو کال ملا کر فضا سے بات کروانے کے لیے کہا تھا۔ فضا محفوظ ہاتھوں میں ہے اور سب سے بڑھ کر وہ وہاں ہوش تھی، یہ جان کر مطمئن ہوگی۔ آپ آرام کریں، میں نرس کو بھیجتا ہوں۔ آنے والی کار کو دیکھ کر عجلت میں وہاں سے باہر نکلا تھا۔ کچھ دیر بعد ہاسپٹل میں باسط اور تیمور دونوں ہی موجود تھے۔ جس وقت آپ مس قریشی کو بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر لا رہے تھے، اس وقت کوئی نیوز والا ضرور تھا۔ باسط کی قیاس آرائی پر تیمور نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ بے غیرت لوگ کو چٹ پٹ خبروں سے مطلب ہے، کسی شریف لڑکی کی عزت پر حرف آئے گا، یہ بات بھی نہیں سوچی انہوں نے۔ ایک تو ویسے مس قریشی کی سچویشن کافی نازک ہے، اوپر سے یہ خبر، یقیناً ایسے میں اس کے کردار کو ہی مشکوک سمجھا جائے گا۔ بیچاری ایک بچے کے ساتھ کہاں تک سروائیو کر پائے گی؟ وہ تیمور نے سنجیدگی سے ہر بات کا مشاہدہ کرتے ہوئے ایک چور نگاہ عارف پاشا کے چہرے پر ڈالی تھی، جو ایک دم سپاٹ تاثرات دے رہا تھا۔ مس قریشی کی طبیعت ٹھیک نہیں، پہلے بھی انہیں اسٹریس ہے۔ اب ایسے میں یہ خبر، باسط نے بات ادھوری چھوڑتے ہوئے گویا آگ میں پیٹرول ڈالنے کا کام سر انجام دیا۔ مس قریشی پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، میں نے سوچ لیا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ باسط، تم مولوی کا انتظام کرو، میں آج ہی ابھی حالے سے نکاح کروں گا، اور اگر بدنامی کا سبب میری ذات سے بن رہی ہے تو اسے تحفظ بھی عارف پاشا کی ذات سے ہی فراہم کرے گی۔ اپنی بات کہہ کر وہ ان دونوں کو زوردار جھٹکا دیتا ہوا حالے کے روم میں جانب چل پڑا تھا۔ نرس کے ساتھ ہی باتھ روم سے نکل کر وہ بیڈ پر بیٹھی تھی جب اس نے نرس کو باہر جانے کا کہا تھا۔ آپ کا ناشتہ آ رہا ہے، اور ساتھ مولوی صاحب کو بھی بلوایا میں نے۔ عارف پاشا کی بات سنتے ہی وہ کچھ ہونک زدہ سی ہوئی تھی۔ ناشتے سے مولوی کا کیا تعلق بنتا ہے؟ ابھی یہ بات سوچ ہی رہی تھی کہ مقابل نے اس کی سماعت پر ایٹم بم دے مارا تھا۔ کچھ دیر میں ہمارا نکاح جس طرح حالات بن چکے ہیں، ایسے میں آپ کو مرد کے سہارے کی ضرورت ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ فضا کو اور اس کی ماں کو ذات کا تانا ملے۔ جو کچھ ہوا، بچی اب تک اس ٹراما سے نہیں نکل پائی۔ یہ سچ ہے کہ بچے بہت جلد بہہ جاتے ہیں، لیکن کچھ بھولتے نہیں۔ اگر آپ کو فضا کا تحفظ درکار ہے تو آپ چاہتی ہیں کہ وہ خوش رہے، تو آپ کو یہ نکاح کرنا ہوگا۔ یقین ہے کہ میں فضا کو ایک اچھا باپ ثابت ہوں گا۔ جو بول رہا تھا ویسے ویسے اس کا قد حالے قریشی کی نظروں میں بڑھتا جا رہا تھا۔ اس شخص کا ظاہر جس قدر حسین تھا، باطن اتنا ہی حسین تھا۔ حالے قریشی
قریشی اسی لمحے کے اس شخص پر اپنا دل ہار چھوڑ بیٹھی۔ مجھے منظور ہے اپنی ساری باتوں کا جواب اسے مدم قرار ایک لمحے کو مقابل کو ساکت کر گیا۔ وہ چہرہ جھکائے اپنے ہاتھ دیکھ رہی تھی، وہ تو وہی اسے دیکھے جا رہا تھا، اور پھر چند گواہوں کی موجودگی میں ان کا نکاح ہو گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ آری پاشا نے حالے قریشی کے بھائی کو ساری سچویشن بتا دی تھی، وہ بھی اس نکاح پر مطمئن تھے۔ آری پاشا کوئی چھوٹا نام نہیں تھا، وہ واقف تھے اس نام اور اس کام سے۔ نکاح کی کارروائی میں وہ ویڈیو کال کے ذریعے شامل ہوئے تھے۔ ماما ہم سچ میں اپنے گھر جا رہے ہیں، یہ 10ویں مرتبہ تھا جو فضا نے اپنا سوال دہرایا تھا۔ اس سوال کو بار بار کرتی وہ حالے کو شرمندہ کر رہی تھی۔ وہ تو وہی آری پاشا کا اس معصوم انداز اچھا لگ رہا تھا۔ ہم اپنے گھر آ گئے۔ آری پاشا کی اطلاع پر وہ چہکتی ہوئی حالے کی گود سے نکل کر آری پاشا کی گود میں چڑھتی، مکمل پرجوش تھی۔ اوف، یہ گھر کتنا بڑا ہے، ارے اس میں تو لان بھی ہے۔ وہ مچل کر آری کی گود میں اترتی، لان کی جانب دوڑتی۔ فضا آرام سے دوسری طرف وہ اتر کر حالے کو اس کی فکر ہوئی تھی۔ یہ کام اپنے گھر کا ہے، اپنا گھر ہے، اسے بے فکری سے دم لینے دیں، بلکہ آپ چاہیں تو میں آپ کو بھی وزٹ کروا سکتا ہوں۔ مقابل کے پر وہ بوکھلا کر دونوں ہاتھ ہلاتی میں ساتھ انکار کر گئی۔ اچھا انکل، لان میں جھولا ہی نہیں ہے۔ وہ واپس آتی ہوئی افسردہ ہوئی تو مقابل نے جھک کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ پہلے میں اکیلا تھا تو جھولے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اب آپ آ گئے تو جھولا بھی آ جائے گا۔ آری پاشا نے جھک کر اس کی گال چھوتے ہوئے گویا اسے خوشخبری سنائی تو وہ بھی گلے میں باہیں ڈال گئی تھی۔ اس لمحے دونوں کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اصل میں ماں بیٹی نہیں ہے۔ انہیں یوں مگن دیکھ کر تو حالے دوسری طرف بڑھنے لگی کہ مقابل نے جھٹ کر اس کی کلائی میں گرفت بنائی، اسے اسی انداز کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اندر آ کر اسے پہلے تمام ملازمین سے متعارف کرایا، اس کے بعد فضا کو اس کا روم دکھایا۔ یہ سب بہت کم وقت میں اس نے ریڈی کروایا تھا۔ فضا تو اپنا الگ روم دیکھ کر خوشی سے پاگل ہوگی۔ روم بالکل جدید تقاضوں کے مطابق، اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اس نے سوزی کو دی تھی۔ سوزی ایک ادھیڑ عمر ہاتھوں سے چلے بابا کو ہمارا بیڈ روم دکھاتا ہوں۔ فضا کو مگر دیکھ کر وہ سوزی کو اس کا دھیان رکھنے کا کہتا ہوا حالے کا ہاتھ پکڑے کمرے سے نکلا تو اس کے ساتھ یوں ہی چاہ رہی تھی جیسے ہوا میں چاہ رہی ہو۔ یہ آپ کا بیڈ روم ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کی تمام کی ضرورت کی چیزیں آپ کو دستیاب ہوں، لیکن پھر بھی کمی پیشی ہو تو آپ خود شاپنگ کر سکتی ہیں۔ کچھ دیر کھانا لگ جائے گا، ہم ساتھ مل کر کھائیں گے جب تک میں اسٹڈی میں جا رہا ہوں۔ اسے یوں بات کر رہا تھا جیسے نہ جانے اس کی بیچ کتنے پرانے دوستانہ مراسم تھے۔ مجھے پرانے گھر سے کچھ ضروری سامان اٹھانا ہے۔ اسے جاتے دیکھ کر وہ جھجک سے گویا ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، نرمی سے گویا ہوتے ہوئے اچانک ہی اس کے قریب ہوا۔ یہ گھر اور آری پاشا دونوں ہی آپ کی ملکیت ہے، تو خواہ اجنبی محسوس مت کریں۔ آپ یہاں کی مالکن ہیں۔ وہ مان دے رہا تھا، عزت سے سر آنکھوں پر بٹھا رہا تھا۔ اسے اور کیا چاہیے تھا بھلا؟ بے ساختہ ہی تشکر کے احساس تلے اس کی آنکھیں دھندلائی تھیں۔ آپ روئیں گی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ اس کی آنکھوں کو باری باری نرمی سے چھوتے ہوئے اسے یوں ہی بت کیے وہاں سے نکل گیا تھا۔ پیچھے وہ ایک خوشبو بکھرے احساس میں گرے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ مقابل جتنا شاندار تھا اس کا کمرہ اتنا ہی شاندار تھا، یہاں تک کہ اس نے فضا کا بنایا ہوا اسکیچ بھی فریم کروا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ پرتکلف کھانے کے بعد فضا نے اسے سوزی کے ساتھ سونے بھیج دیا تھا اور خود حالے کا ہاتھ پکڑے اسے لان میں لے آیا۔ حالے اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ جب یوں حق سے اس کا ہاتھ تھامتا ہے تو اسے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ بات کہہ نہیں سکی تھی۔ آپ اتنی خاموش کیوں ہیں؟ کچھ بولے نا۔ عارف کو اس کی خاموشی اچھی نہیں لگی تھی۔ میں کیا بولوں؟ وہ اتنا دھیما بولی کہ مقابل کو بامشکل ہی سنائی دیا۔ یہی بول دیں کہ میرا ہاتھ پکڑنا آپ کو اچھا لگتا ہے۔ اسے علم ہی نہیں تھا عارف پاشا یوں اس کی چوری پکڑ لے گا۔ وہ اس وقت بری طرح سے سر پھٹائی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ پیچھے ہوتے ہوئے وضاحت دینے لگی کہ مقابل نے اسے ہلکا جھٹکا سا دیتے ہوئے اپنے نزدیک تر کرتے ہوئے اس کی پشت پر دونوں ہاتھ باندھ دیے تھے۔ پھر کیسی بات ہے؟ وہ اس کی بات پٹی پٹی آنکھوں میں دیکھ کر گمبھیر لہجے میں گویا ہوتے ہوئے مومن سا مسکرا دیا۔ آپ دور رہ کر بات نہیں کر سکتے؟ حالے کو مقابل سے اس قدر بے باکی کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ ارے بھائی، اس ہوش اڑ گیا۔ وہ ہمیشہ غصین موڈ میں ہوتا تھا، یہ اچانک موڈ بدل کر رومانٹک موڈ کیسے تبدیل ہو گیا؟ آپ کی شاید رنگ آنکھیں پہلے اتنی بڑی بڑی ہیں، انہیں مزید پھیلائیں گی تو ان میں ڈوب جاؤں گا۔ ہمارا آلود لہجے میں بوجھل ہوتے ہوئے سرگوشی میں ڈھلتا ہوا حالے کی جان نکال گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جسارت کر ڈالتا اس کے فون پر کال وہ سیر تاریخی کرتا ہوا فسو چھٹ گیا تھا۔ عارف پاشا کی گرفت اس پر کمزور پڑی، جس کا فائدہ اٹھا کر اس کے حصار سے نکلتی ہوئے دور ہوتے ہوئے نکل بھاگی، اور وہی عارف پاشا نے بد مزہ ہوتے ہوئے کار رسیو کی تھی۔ حالے گھر نہیں بیٹھنا چاہتی تھی، وہ آفس میں اپنا کام جاری رکھنا چاہتی تھی۔ اس کی بات کا احترام کرتے ہوئے عارف پاشا آج اسے اپنے آفس ساتھ لایا تھا۔ آفس میں آتے اسے
बड़ी तब्दीली का ऐसा हुआ, हर कोई वहाँ उसे आरिफ पाशा की बीवी कैसे से प्रोटोकॉल दे रहा था। मुझे तो उसी दिन समझ जाना चाहिए था कि मिस हाले और सर के दरमियान इतना मजबूत रिश्ता है, वरना वो क्यों किसी गैर बच्चे को गोद में बिठाने लगे। बिल्कुल ठीक कहा, वैसे सर और मिस हाले की जोड़ी कमाल की है। अगर ये दोनों मियाँ बीवी थे तो पहले क्यों नहीं बताया सबको? अगर वो खबर लीक नहीं होती तो हम आज भी अनजान होते। जितने मुंह उतनी ही बातें हो रही थी, कोई खुश था तो कोई जल गया था। हाले जो सबकी बातें खामोशी से सुन रही थी, उस आरिफ बात को सुनते हुए बुरी तरह से चौंकी थी। क्या ऐसा कुछ है जिसमें मैं इल्म हूं? उसके सवाल पर जो इंटर्न थी उसने सारी खबरें मिसाले के साथ उसके गोश्त गुजार करते हुए उसे गोया सदमे से दो चार वो गम गुस्से की कैफियत में भरी आरिफ पाशा के कैबिन में दाखिल हुई, उसके सर पर पहुंची। तो अब आप समझी कि आपने अचानक मुझसे निकाह का फैसला क्यों किया? आपको अपनी साख बचानी थी। शोले रूप को देख कर तो हैरान रह गई थी, फिर खूबसूरती से मुस्कुरा। इसके अलावा भी कोई वजूहत हो सकती है। कुर्सी पर मजे से झूलते हुए उसने सुर्ख टमाटर चेहरे पर निगाह जमाए, गोया हुआ मुझ पर तरस खाया होगा, सोचा होगा यतीम के सर पर हाथ रख दूं, सवाब भी मिल जाएगा। वो जितना कड़वा बोल सकती थी बोल दी, और बोलने के बाद हाँफने लगी। उसे शदीद गुस्सा आ रहा था, लेकिन क्यों आ रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। बस यही वजह थी। समझ आई आपको? तासीफ जाहिर करते हुए अपना हाथ बढ़ाते हुए उसने पुछ से गुजारते अपनी जानिब खींचकर गोद में बिठाते उसके कंधे पर अपनी थोड़ी जमा ली। मिसिज आरिफ पाशा, प्यार के मुतालिक तो आपने बात ही नहीं की। उसने यूं कहा जैसे किसी ने लायक बच्चे की हरकत पर अफसोस जाहिर किया हो। प्यार कहाँ से आ गया? वो अंगिश्त बदा थी। जानती हैं, शुरू में मैं आपसे चिढ़ता था, नहीं आपसे नहीं, प्यारी लगी थी, लेकिन आपका बौखलाना घबराना मुझे आपसे चिढ़ दिलाने का सबब बनता था। आरिफ पाशा की साफ गोई पर हाले को गुस्सा चढ़ा। जिस तरह आप घूर कर देखते मुंह से आग निकालते थे, मुझे क्या करना चाहिए था ऐसे में? बेशक हालात और वाक़यात की वजह से मुझ में खुद एतमादी कम हो चुकी थी, लेकिन जिस तरह आप हलाकुहन बने घूमते हैं ना, मैं क्या हर बंदा खौफ खाता है आपसे? तड़क कर गोया होती भी वो मुकाबिल को लुत्फ देगी थी, जिसका इज़हार आरिफ पाशा ने उसके गाल को नरमी से छूकर कहा था। आप क्या कर रहे हैं? हम ऑफिस में हैं। वो बुखलाकर उठने लगी थी तो मुकाबिल ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली थी। उस दिन की तरह आपको भागने नहीं दूंगा, अभी हमारी बात मुकम्मल नहीं। तो वो गोया अपनी बेबाक जसारतों से आज उसकी जान लेना चाहता था। मेरी माँ हमेशा एहसास कमतरी का शिकार रही। डैड और मैंने हर मुमकिन कोशिश की उन्हें कंफर्ट जोन में देने की, ताकि वो उस चीज़ से निकल आए, लेकिन वो शायद ज़हनी तौर पर पुख्ता हो चुकी थी। इन पर हमेशा यही ख्याल हावी रहा कि वो गाँव की कम पढ़ी लिखी औरत हैं। डैड भी कब तक उनका साथ देते, वो उनके साथ चलने को तैयार ही नहीं थे। ऐसे में डैड ने दूसरी शादी कर ली, माँ ने खुद को कमरे में कैद कर लिया, और फिर वो एक दिन खामोशी से दुनिया से चली गई। संजीदगी से बोलते हुए उसने चंद पल का तवक्कुफ किया, और हाले ने उसमें इस दौरान हाथों से नरमी में दबाव डालते हुए उसके हाथ तसल्ली भरे अंदाज में सहलाए थे। तुम्हें जब देखा तो तुम मुझे माँ जैसी लगी, लेकिन जब तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता जानना शुरू किया तो जाना कि हाला कुरैशी बहुत बहादुर है। वो हालात से लड़ना जानती है और हालात से उबरना भी जानती है। अपने अल्फाज से उसे मोतबर करते हुए आरिफ पाशा ने उसका सर फखरिया अंदाज में से चूमा तो हाले नम आंखों से मुस्कुराई थी। आप बहुत मुख्तलिफ मर्द हैं। वो बस इतना ही कह सकी थी। आपको कहना था कि आप बहुत अच्छे हैं। मुकाबिल ने उसकी अक्ल पर तासीफ जाहिर किया था। आपने अपनी तारीफ खुद ही की है, कर लिया। मुस्कुराहट दबाए उसने दामन बचाया। मिसाले आरिफ, आप बहुत चीटर हैं। वो मसरूई आंखें देखते हुए उसके गाल पर अपना गाल रगड़ गया था। उफ जालिम, वो उसके हिसार में मछली थी। अभी से जालिम उसके कान में सरगोशी का मुकाबिल का लहजा जुमानी होते हुए उसे बुरी तरह से घबराहट में मुब्तला कर गया। मेरी HR के साथ ज़रूरी मीटिंग है, प्लीज़ जाने दें। उसने मिन्नत की तो मुकाबिल ने तरस खाते हुए नरमी से अपने हिसार से आज़ाद करते हुए अगले ही पल उसकी कलाई दबोच ली थी। ये HR के साथ कुछ ज़्यादा ही मीटिंग्स नहीं हो रही हैं आपकी? वो तीखे चतुरों से चैनल होते हुए गोया हाले के दिल में गुदगुदी करने का सबब बना था। आप जान रहे हैं, जलना भी चाहिए। HR के हैंडसम जो है वो यूं शरारती अंदाज में मुकाबिल को दिल को गायल कर गई थी। आज घर चलाओ, तुम्हें बताता हूँ तुम्हारा हैंडसम किस कदर हैंडसम है। हाले की कलाई हल्के से मरोड़ते हुए उसका हाथ छोड़ गया था। वो बाँह पोड़ते हुए चेहरे के साथ एक गलत निगाह डाले, अगले इले में भागी पीछे से उसने मुस्कुराते हुए सीट पर सर डाल दिया। अब कब वक्त में किस काम का दिल लगेगा? आज संडे था तो ऐसे में उनका सबका नाश्ता देर से हो रहा था। अंकल फिजा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन मुकाबिल ने नरमी से उसे टोका। अंकल नहीं, बाबा बोलो, मैं आपका बाबा बन गया हूँ। आरिफ पाशा के प्यार से समझाने पर उसने मुकाबिल की बात की तस्दीक के लिए अपने मम्मा की तरफ देखा तो हाले ने मुस्कुराते हुए हल्का सा सर हिला दिया था। अच्छे वाले अंकल अब अच्छे वाले बाबा बन गए। अरे वाह! वो ताली पीटती हुई
चहक उठी थी। साथ ही बैठे आरिफ पाशा झुककर उसका सर चूमता हुआ उसकी प्लेट में नाश्ता डालने लगा। हाले ने नोट किया कि वो तो उसकी जानिब देख रही थी, वरना उससे मुहातिब हो रहा था, यानी वो उससे नाराज़ था। अब वो उसकी वजह से भी वाकिफ थी। रात वो उसकी ख्वाहिश से नज़र चुराती हुई फिज़ा के रूम में जाकर सो गई थी, जिस बात का उसे बाद में कलक भी हुआ था कि वो हर तरह से उसका और उसकी बेटी का ख्याल रख रहा था और बदले में उसे क्या दे रही थी, कुछ भी तो नहीं। मुंह लटकाए वो उसने मुकाबिल को देखा और फिज़ा के साथ, मगर वैसे ही उसने नाश्ते से हाथ खींच लिए थे। मुकाबिल के कड़क लहजे पर वो हड़बड़ा कर सीधी हुई अच्छे से अपना नाश्ता ख़त्म करें। बेशक वो उसकी जानिब देख नहीं रहा था, लेकिन उसकी तवज्जो का मरकज़ अब भी उसकी क़िज़ा थी। आरिफ पाशा पर प्यार भरी निगाह डालते हुए वो खुश नाश्ता करने में मगन हो गई थी। नाश्ते के बाद आरिफ पाशा किसी काम से निकल गया था तो वो फिज़ा के साथ मसरूफ़ हो गई थी। आरिफ ने उसे शाम से बाहर ले जाने का बोला था और वो दोनों माँ बेटी इसी मुनासिबत से तैयार होकर आरिफ का इंतजार कर रही थी। जब मुलाजमा ने आरिफ पाशा को डैड की आमद की इतला दी तो हाले के अकेले जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन आरिफ पाशा की वजह से वो कमरे से निकलकर नीचे चली गई। उसका हाथ फिज़ा में था। मैं फिज़ा भी उसने अदब से सलाम किया था तो वो वहीद पाशा उसके सर से पैर तक देखने के बाद एक नहुवत भरी नज़र फिज़ा पर भी डली, जो इनके घूरने पर घबरा कर हाले के अकब में चुपकी थी। इस मंजर को वहाँ आते हुए आरिफ पाशा ने बगौर देखा था और उसके चेहरे के असलात तन गए थे, लेकिन वो गुस्से करने के बजाय उन्हें सलाम करता हुआ उसका हाल अखबार लेता हुआ फिज़ा को अपने पास बुलाने का इशारा दे गया था। बाप का इशारा मिलते ही वो बगैर झिझकते हुए दौड़ती हुई उसकी गोद में चढ़ गई थी। हाले आप भी बैठ जाए, गुमसुम सी घड़ी हाले उस नरमी बड़े हुक्म पर अमल करते हुए उससे पहले सोफे पर जा बैठी थी। आरिफ पाशा ने उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ही बिठा लिया था। आमिर ने अपनी बहू और पोती से डैड तारुफ करवाते उसका अंदाज नामल था। ये ना लड़की मेरी बहू है, ना ही बच्ची, इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं। उनके दृष्ट लहजे में फिज़ा में बस उन्हें नज़रअंदाज किया। वो मोबाइल में मगन हो चुकी थी, जो आरिफ ने उन्हें बैठने के बाद पकड़ाया था। हाले अलबत्ता घबरा उठी थी। जिस तरह मैंने अपनी माँ की ज़िंदगी में अपनी बीवी को कबूल किया, तो बिल्कुल वैसे ही आपको मेरी बीवी और बेटी को कबूल करना होगा। वो भी उन्हीं का होता, उन्हीं के अंदाज में उनसे मुहातिब होता। वो बात और थी, ये बात और है। वो कुश्ती में पड़े थे। बात तो खैर एक ही है, आपने भी मोहब्बत के लिए दूसरी शादी की और मैंने भी मोहब्बत के लिए शादी की है। उसके जताने पर अंदाज पर उन्होंने घूर कर देखा था। तुम्हें दुनिया की हसीन तरीन लड़कियाँ मिल सकती, तुम्हारी माँ के ख़ानदान में एक से बढ़कर एक आला तलीम याफ्ता हसीन लड़कियाँ मौजूद हैं। वो उसे अब भी समझा रहे थे, क्योंकि गुस्से में से बात बनने वाली जो नहीं थी। लेकिन मुझे तो हाले की ही चाहत है और किसी और की तरफ तो मैं देखना भी गुनाह समझता हूँ। वो बोल ही नहीं रहा था, अपने अल्फाज से उस औरत से के मीनार भी खड़े कर रहा था। वो भी इतने मजबूत कि अब उनकी बुनियाद हिलाना मुश्किल और अमर था। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। वो गुस्से से अपनी जगह से उठे और डैड ने मैंने आपकी ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं की, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरी इस चीज़ का एहतराम करें। आपने यहाँ आना शौक है, शौक से आएँ, लेकिन आज के बाद मेरी बीवी और मेरी बेटी के मतलब बड़े सोच समझकर अल्फाज अदा करने होंगे। मैं हर मर्तबा उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसके लहजे की तब्दीली देख कर तो ओला पीट कर रह गए और बेटे से बिगाड़ नहीं सकते थे। दूसरी बीवी से उन्हें कोई औलाद नहीं थी। आरिफ पाशा ही उनका कुल असासा था। वो काफ़ी अरसा से अपनी बीवी के साथ अमेरिका शिफ्ट कर गए थे। बस कभी कभार अपने बेटे से मिलने आ जाते थे। इस मरतबा वो अपनी बीवी के खानदान में होने वाली शादी में शामिल होने आए थे। जब उन्हें सारी बात का पता चलता, वो उससे बड़े बगैर इतला दिए ही पाशा मैंशन चले आए थे। उन बाप बेटे के बीच हो रही गुफ्तगू हाले को परेशान कर रही थी, लेकिन शुक्र कुछ देर वो नामल होते हुए अपने बेटे से बातें करने लगे। आरिफ ने साथ बैठी हुई हाले को इशारा किया, जिसे उठती समझते वो उठकर किचन की जानिब जल्दी उन्हें चाय वगैरह भिजवा कर वो खुद अपने बेड में चली गई थी। असर की नमाज अदा करते हुए बेड पर बैठकर क्राउन से पुश्ते मिलाए। न जाने कितना वक्त गुजर गया जब मुलाजमा उसे बुलाने चली आई। वहीद पाशा जा चुके थे और आरिफ पाशा अपने के मुताबिक उन्हें बाहर घुमाने ले गया था। उन लोगों ने खाना भी बाहर ही खाया था, लेकिन उन दौरान जो एक बात हाले को शिद्दत से महसूस हुई, उसकी बेटी से ज़्यादा पूरे एतमाद थी। आरिफ पाशा ने सारे वक्त हाले का हाथ था में रखा। यह एहसास इस कदर अच्छा था कि बयान से बाहर था। वो रात के तक थके हारे रोटी और सोई हुई फिज़ा को उसके कमरे में लेटाकर उस वक्त बेडरूम में आया। हाले बेड पर टांग लटकाए सर झुकाए बैठी थी और वो तशवीश का शिकार होते उसके करीब बैठकर उसके गिर्द हिसार बना के क्या वो हाले परेशान क्यों? उसका सवाल करना था कि बेजान वजूद में हरकत आई और अगले ही लम्हे वजूद का हिस्सा बनते मुकाबले को साकित कर मेरी ज़िंदगी में आने के लिए बहुत शुक्रिया। मुझे अपना बनाने का बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताने का शुक्रिया कि मेरी ज़ात आपकी नज़र में किस कदर अहम है। नम को पाते लहजे में बोलते हुए उसने इस लम्हे बस वक़फ़ किया था। जानते हैं, मुझे कभी वैसा प्यार हुआ ही नहीं जैसे फिल्म और ड्रामा में देखते थे। कभी कोई इस तरह अच्छा नहीं लगा, लेकिन आप मुझे बिल्कुल अच्छे भी लगे और मुझे आपसे प्यार भी हो गया।
وہ آج اپنے دل کی بات بغیر جھجھکے اپنے محرم سے کہتے ہوئے بالکل پرسکون تھی۔ البتہ پہلے شاکڈ ہوا، پھر ایک جھٹکے سے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کے چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر گیا تھا۔ آپ کون ہیں؟ آپ میری تو حالیں نہیں لگ رہی۔ شرارت پر آمادہ ہوتے ہوئے آپ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا اس لمحے مسرور دکھائی دے رہا تھا جب حالے نے پراعتماد مسکان کے ساتھ جملہ مکمل کیا تھا۔ میں نے حالے نہیں، مسز عارف پاشا ہوں۔ حالے کا جواب اس سرشار کر گیا تھا۔ حالے گرفت مضبوط تھی اور اس کی پیشانی چومتے ہوئے اسے خود میں قید کر گیا تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ ایک مرد ہی عورت کو بااعتماد بننے میں مدد کرتا ہے، پھر وہ مرد ہو، باپ ہو، بھائی ہو، شوہر ہو یا بیٹا ہو۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول پسند ہے۔ کمنٹس، لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ شکریہ۔